नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वसुल सकीमत क़ल्बी आमीन। अच्छा, ये बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स के पास बुक है, चाहे पीडीएफ है चाहे फिजिकल बुक है। फिजिकल है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर मजबूरी है तो इंशाल्लाह फिर पीडीएफ से काम चला लें। अच्छा, माशाल्लाह, इसका मतलब सबके पास है। गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। मेरे ख्याल में शायद वही आप पेजेस देख लेना, फिर मुझे बताइए कि यही वाला, आई थिंक वही सबसे लेटेस्ट 2018 वाला ही है। आज हम इंशाल्लाह बुक के बारे में कुछ चीजें इंशाल्लाह देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम बाकायदा किताब का आगाज करेंगे। आप देखिए कि इस बुक के जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो कुरान की एक आयत से अखज़ किए गए जिसमें एक मोमिन की जिंदगी का मकसद बताया गया। और वो टॉपिक आपने शुरू में देखा भी होगा। आप अगर किताब को खोलें तो उसका 3रा पेज है और उसमें सूरह अल-अनआम की आयत 162 है। कुल इन्ना सोलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए। और ये आयत आप देखें कि एक तो इखलास का रिमाइंडर है कि इंसान जो भी जिंदगी में कर रहा है ना, सब सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस है। यानी सलाती और नुसुकी आप देखें, ये दोनों चीजें हमारी इबादत को कवर करती हैं और जिंदगी और मौत हमारे लाइफस्टाइल को कवर करती हैं। ये वाली किताब है आपके पास इस कलर की, ये जो है ना, ये वाला जो कलर है बुक का, ये सबसे इसका जैसे लेटेस्ट वर्जन था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। और आप देखें जब आप इस किताब को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये आयत नजर आएगी जो आपके लिए एक रिमाइंडर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें कि माशाल्लाह इस कोर्स में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और ज्यादातर किताबों को पढ़ने का जो हमारा स्टाइल था वो ये था कि जैसे उस्ताजा एक एक पेज रीड करती थी, हम साथ फॉलो करते थे ना। मगर कुछ किताबों में तो ये जरूरी भी था, ज़ाहिर है ज्यादा आपने फिक की बुक्स पढ़ी हैं, और कुछ जैसे ऐसी थी जो थोड़ी तफसील तलब थी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाया गया। लेकिन इस किताब में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। अगर आपने किताब का कुछ हिस्सा पढ़ा हो तो आप नोटिस करेंगे तो बड़ी इजी उर्दू है ये ना। तो इसलिए आप देखें कि इस किताब से इंशाल्लाह ताला हम अपनी रीडिंग की हैबिट बिल्ड करेंगे। इसीलिए यूजुअली हम इस किताब को सबसे एंड में पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की रीडिंग की हैबिट बिल्ड हो जाए और फिर उसके बाद वो बाकी किताबें भी पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। जब आप इस किताब को मुकम्मल करेंगे और हम इसको क्लास में कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको कुछ और भी किताबें बताऊंगी जो आप बाद में कंटिन्यू करें रीडिंग। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि हर क्लास से पहले ना 5 से 7 सिफात का मुताला करना। कितने पेजेस की आप रीडिंग करेंगे? मिनिमम 5 और मैक्सिमम जितना मर्जी, जितना आपके पास टाइम निकलता है। आप देखिए कि जैसे आपने देखा होगा कि ये भी कहा जाता है कि अगर सोने से पहले रीडिंग की जाए तो वो आपकी नींद को इन्हांस करती है ना। तो अगर आप रात को जैसे थोड़ी रीडिंग की आदत डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रात को सोने से पहले कुछ लोगों को फौरन माशाल्लाह नींद आ जाती है, तो अगर आप उनमें से हैं तो फिर आप डे टाइम में रख लें। कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है सोने में, यानी थोड़ा वो बहुत दिमाग प्री ऑक्यूपाइड होता है। तो रीडिंग जो है ना वो आपको हेल्प करती है आपके दिमाग को काम डाउन करने में, क्योंकि वो सारे थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट कर देती है ना। तो बहरहाल एक तो आप ये कर सकते हैं, सोने से पहले रीडिंग कर लें या ड्यूरिंग द डे जब भी आपको टाइम मिले आपने कम से कम 5 पेजेस पढ़ने। और आप देखिए 5 पेजेस को पढ़ने के लिए आप कह लें आपके पास 5 दिन है, क्योंकि मैं क्लास के 2 दिन ऐड नहीं कर रही उसमें क्योंकि उसमें आपके बाकी भी काम होते हैं। लेकिन 5 डेज में से कोई भी एक दिन निकाल के आप बेशक रीडिंग कर लें या एवरी डे आप रीडिंग कर लें, जैसे भी आपको सहूलत है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अच्छा, इस रीडिंग का इंशाल्लाह आपको इनाम भी दिया जाएगा और वो इनाम क्या है कि क्विज में पूरी किताब के मुताले के नंबर होंगे। सही है?
یعنی آپ نے کتاب مکمل کرنی ہے. بے شک آپ جیسے 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 ہم کلاس میں اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، تقریباً ہماری 20 کلاسز میں ہم انشاءاللہ اس بک کو کمپلیٹ کریں گے. تب آپ دیکھیں، یا تو آپ ساتھ ساتھ 20 کلاسز میں اس کو 20 ڈیز میں ڈیوائڈ کر لیں کہ میں ساتھ ساتھ ہی چلوں گی، اور یا آپ اس سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ بہت کورسز میں ایسے بھی ہوا کہ ابھی ہم کتاب پڑھ رہے تھے اور اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ ریڈنگ کمپلیٹ کر لی تھی. تو بہرحال ریڈنگ آپ نے کتاب کی کرنی ہے. بے شک آپ ساتھ ساتھ کریں، بے شک آپ بعد میں کریں. ابھی آپ کی الحمدللہ عید بریک بھی آنے والی ہے، عید بریک میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ریڈنگ کیوں ضروری ہے نا، یہ آپ نے سنا ہے، ریڈرز آر لیڈرز. آپ دیکھیے کہ جیسے ریڈنگ کے نا بہت سارے بینیفٹس ہیں جس پہ ہم ایک پوری کلاس کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بینیفٹس جو میں آپ کو ریڈنگ کے بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وکیبلری بلٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو یہ بہت رچ وکیبلری ہوتی ہے اور ان کی لینگویج میں بہت ورائٹی ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیم الفاظ کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے. ایسی بات چیت کون کر سکتا ہے جس کے پاس وکیبلری ہوتی، کیونکہ جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ وکیبلری کا کمبینیشن ہوتی ہے نا. اب دیکھیں ہم جملے کس سے بناتے ہیں؟ جو ہمارے پاس ورڈ بینک ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس زیادہ، جیسے آپ کے پاس ایک خزانہ ہوتا ہے علم کا آپ کے دماغ میں، تو آپ کے جملوں میں وہ علم ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ماشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جب ایک دفعہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ سب کا ایک گول ہوگا کہ مجھے آگے بھی کسی کو سکھانا ہے نا. اور وہ سکھانے والے آپ خود بھی ہو سکتے، اپنی فیملی کو سکھا سکتے ہیں، یا جیسے آپ اپنی کمیونٹی میں یا آن لائن کہیں بھی. تو جب آپ درس دیتے ہیں نا یا آپ ٹاک دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ریڈنگ ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اچھے الفاظ ہوتے ہیں، ورنہ آپ نے بہت سارے اسپیکرز کو سنا ہوگا کہ ان کی باتوں میں ریپیٹیشن بہت ہوتی ہے. تو یہ جو ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں نا لوگ، وہ ان کی ریڈنگ کم ہے. تو اس لیے آپ نے ریڈنگ کنٹینیو رکھنی ہے اگر آپ ایک اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اچھا، ایون آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں پڑھائیں، ایون آپ گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کی بات چیت بہتر ہوتی ہے جب ایک اچھے ریڈر ہوتے ہیں. آپ کی چوائس آف ورڈز بہتر ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ریڈنگ سے انسان کے اندر وزڈم بھی آتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل وزڈم جو ہے وہ آپ کے اندر ریڈنگ سے آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جو بھی انسان کتاب لکھتا ہے نا اس کی بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اب جیسے ظاہر ہے میں اس کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کو بھی جانتی ہوں، جو سسٹر رخسانہ ہیں. تو اب میں نے دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی ریسرچ کی اس پہ، اتنی مختلف احادیث کی کتابیں، مختلف فتاواز، مختلف اسکالرس کے ساتھ ملنا، چیزوں کو ڈسکس کرنا، استاذہ سے گائیڈنس لی، سر ادریس سے، یعنی جہاں جہاں ان کو کسی بھی چیز میں کوئی کنفیوژن ہوتی تھی وہ پوچھتی تھی اور پھر لکھتی تھی. تو آپ کے سامنے نا ایک بہت ایکسٹینسو ریسرچ کی سمری ہوتی ہے ایک کتاب کی صورت میں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے 100 کتابیں پڑھی ہوں گی تو اٹ وونٹ بی این ایگزیجریشن. اب ہم 100 کتابوں کا خلاصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اندر پھر انٹلیکچوئل وزڈم بھی آتا ہے، ہمارے اندر حکمت آتی ہے، کیونکہ ہم ایک بہت سارے علم کے خزانے کو اپنے اندر سمیٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ریڈنگ کی عادت کو جاری رکھیں. پھر آپ دیکھیں اسی طرح جیسے اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک کتاب لکھی گئی تھی کہ جو ہائیلی سکسیسفل پیپل ہیں، جو ملینئرز بھی ہیں، بلینئرز بھی ہیں دنیا میں، تو ان کی جو ہیبٹس ہیں نا ان سب میں ایک کامن ہیبٹ تھی اور وہ تھی ریڈنگ کی. یعنی جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے، آپ دیکھیں چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ کسی اور فیلڈ میں ہیں، بزنس میں ہیں یا کہیں اور،
ایک آپ کو ان کے اندر کامن فیکٹر نظر آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ ریڈنگ کا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی استاذہ مثلا دورہ قرآن جو انہوں نے کروایا، تو وہ تقریباً 15-16 تفاسیر کو پڑھتی تھی نا، یعنی ایک آیت کی کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ اتنی ساری تفاسیر میں سے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے جیمز چوز کرتی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں تو اتنی دورہ قرآن کرایا، اب دوبارہ کیا اسی چیز کو میں کرا دوں، نہیں، انہوں نے اتنا دوبارہ سے اس کو اسٹڈی کیا۔ اور آپ نے اس دفعہ فیل بھی کیا ہوگا نا کہ تھوڑا استاذہ کا سٹائل بھی ڈفرینٹ تھا، اور ان کا فوکس بھی ڈفرینٹ تھا۔ الحمدللہ ہم سب نے بہت فائدہ اٹھایا، اور پہلے دورہ قرآن سے ہم نے ہر دورہ قرآن سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس لیے یہ عادت اپنے اندر ڈالیں۔ آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سب ٹریول کرتے رہتے ہیں نا، تو لانگ فلائٹس جو ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے کلچرز کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں، وہ ویٹنگ روم میں بیٹھے ان کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ جہاز میں بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ ڈاکٹرز کے وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے جو انڈو پاک کے لوگ ہیں اسپیشلی، وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو جہاز میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں سمجھ آتا، تو بس انہوں نے جہاز کا سارا ٹائم اسکرین کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ریڈنگ کی عادت، اور اب تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس پی ڈی ایفس اویلیبل ہیں، آپ کو اٹھانے کی بھی ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کچھ اپنی ٹریول کا حصہ قرآن کی تلاوت میں گزاریں، اور کچھ آپ اچھی کتابوں کو ریڈ کرنے میں گزاریں۔ تو بہرحال آپ نے اگر ایک اچھا لیڈر بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، تو آپ نے اچھا ریڈر بھی بننا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے جب الہدا کا کورس کیا تھا، تو مجھے خیر بچپن سے ریڈنگ کی عادت تھی بہت زیادہ، پہلے تو پتہ نہیں تھا، تو میں نا وہ ایڈونچرس قسم کے جو ہوتے تھے نا سٹوریز، وہ پڑھتی ہوتی تھی۔ اور یا مجھے جیسے انگلش میں ایک سیریز ہوتی تھی فیمس 5 کی، تو وہ میں نے بہت پڑھی اسکول میں۔ لیکن یہ تھا کہ میری عادت شروع سے تھی مجھے ریڈنگ کی نا بہت زیادہ، میں سٹوریز وغیرہ پڑھتی رہتی، لیکن اچھی کلیکشن الحمدللہ، لائبریری میں بہت جاتی تھی اپنے اسکول کی۔ تو اس سے میں نے دیکھا کہ چونکہ میری عادت تھی ریڈنگ کی، تو جب میں نے الہدا کا کورس کیا، تو میں نے الحمدللہ ڈیورنگ دا کورس میں نے 350 بکس پڑھی، کیونکہ میں اسٹال سے کوئی نہ کوئی کتاب خرید لیتی تھی، کیونکہ وہ ایک آپ کو عادت ہوتی نا، تو ایک ایڈکشن سی ہو جاتی ہے آپ کو ریڈنگ کی نا۔ تو مثلا 1 سال کا ہمارا کورس تھا، لیکن کورس کے کاموں کے ساتھ میں نے بہت ساری الحمدللہ کتابیں مکمل کی۔ تو اس لیے میں نے سوچا چلیں جاتے جاتے آپ بھی انشاءاللہ یہ عادت ڈیولپ کر لیں اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ الہدا کی جتنی بھی بکس ہیں نا، وہ بہت زبردست کلیکشن ہے، اور استاذہ نے ماشاءاللہ، اللہ مبارک، بہت سوچ سمجھ کے اور اسکالرس کے جیسے ان کی ٹیچنگز، عقائد، ہر چیز کو دیکھ کے پھر ہمیں کتابوں کو ریکمینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ الہدا کی ساری بکس کو دوبارہ سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ چیز بھی آپ کو، اور اس میں ایڈ آن کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کتاب ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں یہ والے سارے ٹاپکس ہیں، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے، تو کچھ چیپٹرز کی میں آپ کو ریڈنگ کرواؤں گی، چاہے تھوڑی سی میں آپ کو ٹیکنیکس سکھاؤں گی کہ ریڈنگ کرتے کیسے نا، جیسے مثلا میرا طریقہ کیا ہے، لیکن آپ کا اپنا بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑے سے کچھ آپ کو آئیڈیاز دوں گی، کیونکہ اس ریڈنگ کی ہیبٹ سے جو مجھے فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ ریفرنس ڈھونڈنے میں بہت ہیلپ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں کتاب پڑھتی ہوں تو کوئی واقعہ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کو میں مارک کر لیتی ہوں، یا اگر کوئی حدیث ہوتی ہے تو میں اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے سائڈ پہ فریز لکھ لیتی ہوں، تو بعد میں نا مجھے بہت ہیلپ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مجھے لیکچر دینا ہے کچھ بھی، تو مجھے بہت پتا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کون سی چیز مجھے کہاں مل جائے گی۔ تو کتاب بس آپ نے ایسے ریڈنگ نہیں کرنی، آپ نے تھوڑی سی ایکسٹینسو ریڈنگ کرنی، اور ایکسٹینسو ریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو انڈر لائن بھی کرتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا اگر آپ کے پاس فزیکل بک ہے نا تو پھر بہت ہی اچھا ہے۔
चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा, जरूर सीरा की बुक और फिर और भी मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगी, ठीक है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे तालीमुल कुरान में जितनी भी बुक्स हैं और जो अल हुदा की पब्लिकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर अप्रूव्ड बाय उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताजा भी, डॉक्टर इदरीस भी, यानी पूरा हमारा रिसर्च का डिपार्टमेंट है अल हुदा का। और फिर उसके बाद ही किताबों को बुक स्टोर में भी रखा जाता है। यानी आप देखें, बुक स्टोर में जो भी बुक्स होती हैं उसमें मेक श्योर किया जाता है कि कोई ऐसी किताब ना हो जो अकायद से टकराती है या गलत चीज को प्रमोट कर रही है। यानी बहुत केयरफुली सिलेक्टेड चीजें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें आप देखें कि क्लास में हम ये करेंगे कि जैसे नेक्स्ट वीक मैं आपको पहला चैप्टर करवाऊंगी, तो मैं एक दो चैप्टर्स में तो आपको बताऊंगी कि आपने कैसे रीडिंग करनी है, और फिर आगे आपने उसी स्टाइल से अपनी रीडिंग को, या आप अपना स्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ओपन रहें इसके बारे में, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है। लेकिन मेन जो हमारा फोकस है वो क्या है कि हमें हर पेज के एटलीस्ट एक समरी पता होनी चाहिए कि इस पेज में मेन कंटेंट क्या है। अच्छा, ये जो आदत है ना, इससे आपको कुरान में गौर फिक्र में भी हेल्प होगी। अच्छा, गौर फिक्र में हेल्प कैसे होगी आपको, कि जब आप एक पेज में से मेन चीजें निकालना शुरू कर देते हैं ना, जैसे मैं एक पेज पढ़ती हूँ और उसमें हदीस मुझे एकदम अट्रैक्ट करती है या एक कॉल मुझे अट्रैक्ट करता है, तो आप जब कुरान की भी तिलावत कर रहे होते हैं तो उस पेज में से भी आपको हाईलाइट समझ आना शुरू हो जाते हैं। और कभी कोई लफ्ज आपको क्लिक करेगा, कभी कोई आयत क्लिक करेगी, कभी कोई फ्रेज क्लिक करेगा, इंशाल्लाह। अब आप देखें कि चूंकि हमने इस किताब को 20 क्लासेस में कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, तो हमने इसको 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा सेहतमंद जिस्मानी रूहानी जिंदगी और अच्छी आदत, यानी जो हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला हिस्सा तो उसको कवर करेगा, यानी मेरा जीना, कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। और एक मुसलमान जो है वो ना सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए फिक्रमंद होता है, फिजिकल हेल्थ के लिए, बल्कि वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ की भी फिक्र करता है। क्योंकि आप देखिए कि हमारा दीन ना एक्सट्रीम नहीं सिखाता ना। यानी हमारे दीन में ये नहीं सिखाया गया कि हर वक्त तुम रूहानियत में रहो, हर वक्त बस इबादत करते रहो, और ना तुम एक्सरसाइज करो, ना तुम खाने पीने का ख्याल रखो। यानी ये नहीं कहा गया, बैलेंस बताया गया कि हाँ, जिस्म का भी ख्याल रखो, खाने पीने का भी ख्याल रखो। तभी तो आप देखें कितनी इंस्ट्रक्शंस है ना, कि जैसे क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना, औकात भी बता दिए गए, दुआएं बता दी गई। फिर इसी तरह जो मस्जिद जाना है या नमाज पढ़ना है, ये सबसे बेस्ट एक एक्सरसाइज है। अब देखिए, इवन जो लोग बहुत एक्टिवली फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं भी करते, लेकिन अगर नमाज के पाबंद है तो उनके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, उठने बैठने में, उसमें। यानी एज के साथ आप देखें, बाज दफा आप कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप रुकू के लिए झुक सकते हैं या कयाम के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये सारे फायदे हमें नमाज को अदा करने से होते हैं। और फिर इसी तरह हम जिस्म और रूह को साथ साथ नरिश कर रहे होते हैं दोनों इबादत के जरिए। बिल्कुल। और इसी तरह जो मर्द हजरात, खासतौर पे अगर घर के करीब मस्जिद है और वो पैदल जा रहे हैं, तो माशाल्लाह आप देखें कि बहुत सारी बीमारियों से वो महफूज रहते हैं। और इसी तरह चूंकि जो जितने भी हमारे मर्द होते हैं घर में, चाहे बेटे हैं, चाहे शौहर हैं, चाहे भाई हैं, अब्बू हैं, उनका घर से निकलना और मस्जिद जाना उनकी एक कैथारसिस के लिए भी जरूरी है। क्योंकि खवातीन तो बहुत सारी चीजें ढूंढ लेती है ना अपना कैथारसिस करने के लिए, लेकिन उनको चाहिए होता है, और उनका मस्जिद जाना, थोड़ी बातचीत करना, ये फिर उनकी मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों हेल्थ के लिए जरूरी है। बिल्कुल माशाल्लाह, एग्जैक्टली। फिर आप देखिए कि जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो फिर जहां पे सेहत है वहां बीमारी भी आती है। तो बीमारी, इलाज और इयादत के आदाब, इसमें हम इंशाल्लाह ये चीज कवर करेंगे कि अगर हम खुद बीमार हो जाएं तो हमने अपनी बीमारी को कैसे हैंडल करना, और अगर हमारा कोई प्यारा बीमार हो जाता है घर में या कहीं और, तो उसको हमने कैसे उसकी टेक केयर करनी है, इयादत के लिए हम जाते हैं तो क्या क्या करें। और खास तौर पे एक और जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे इलाज में, वो है
کہ کون سے روحانی علاج جو ہیں وہ جائز ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں ہم کافی ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن روحانی علاج کے بارے میں بہت زیادہ مس گائیڈنس ہے. اور بعض دفعہ کچھ ایسے کاموں میں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی دین کا شعور رکھنے والے، جو کہ پھر آپ دیکھیں کہ شرک میں آتے ہیں اور غلط چیزوں میں آتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی لرن کرنا ہے کہ کون سے اسپرچل علاج ہیں جو کہ میں کر سکتی ہوں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے. واقعی ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی لمٹس بھی اس میں پتہ ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں کہ جیسے بعض کوئی دوائی کھانے سے پہلے ہم اتنا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس طرح کی چیزیں کرنے میں ہم پوچھتے بھی نہیں کسی سے، خود ہی سے تجربے کرتے رہتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. بالکل. یعنی ہر دوائی کے ہم سائیڈ افیکٹ سب سے پہلے، میں تو جیسے کوئی بھی دوائی ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کے سائیڈ افیکٹس پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد بہت زیادہ ہوں تو میں شروع کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرتی ہوں. اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. یعنی میں استخارہ کرتی ہوں اور استخارہ کرنے کے بعد نا پھر میں وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہر دفعہ کوئی بھی دوائی اگر کبھی بیمار ہو جاؤں یا کچھ تو کھانے سے پہلے ضرور یہ پڑھیں. تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس کھانے کے ساتھ کیا کیا اور ایڈ کرو کہ اس کے سائیڈ افیکٹ سے محفوظ رہو انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ٹاپک سارے ہوں گے زندگی سے ریلیٹڈ جو ہمارے فرسٹ 2 ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری سفر کی تیاری. یعنی ایک تو ہم نے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یاد دہانی کروانی ہے. پھر اب کیا ہے کہ زندگی کا اختتام. اب ظاہر ہے ہم اپنی زندگی کا اختتام تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن اگر کوئی ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے چلا جاتا ہے یا ہمیں فون پہ اطلاع ملتی ہے تو پھر اس صورت میں ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں گے، اور ایسے موقع پہ کیا کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری شریعت سے ٹکراتی ہیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگین ایک جو میں نے ابھی پہلے بھی ٹرم یوز کی تھی اور وہ کیا تھی کہ ہمیں ہماری لمٹس پتہ ہونی چاہیے نا، حدود پتہ ہونی چاہیے. کہ مثلا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا میں رو سکتی ہوں، کیا میں دکھی ہو سکتی ہوں، کیا میرے دل میں جو فیلنگز آتی ہیں وہ ٹھیک ہیں، کیا کرنا ہے مجھے، کس طرح میں اپنے غم کو، گریف کو میں اس کا آؤٹ لیٹ کر سکتی ہوں، اور کون سی چیزیں ہیں جس میں مجھے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. بس یہ لمٹس ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کتاب سے پتہ چلیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہوتی بعض دفعہ کہ کچھ سائنز ہوتے ہیں اور لوگ پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں یہ دیکھو یہ تو جنتی ہے، یا مثلا کسی کو دیکھیں گے تو کہیں گے توبہ توبہ دیکھو ایسے اس کی موت ہوئی. تو کون سی چیزیں ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ علامات حسن خاتمہ، اور ہمیں اس میں کیا اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے. کیا ہم ایسی سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں کسی کے بارے میں، اور کیا ایک انسان کی پوری زندگی اگر ایسی ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزری اور موت کے وقت اس کو کچھ ایسے سائنز ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم کیا اس کو حسن خاتمہ کہیں گے یا نہیں. یہ بھی ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں اس لیے بڑی وائٹل ہیں کیونکہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس میں وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے ایسے موقعوں پر اپنی لینگویج کے معاملے میں. کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو کہ ہماری اگینسٹ بعد میں جائے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو. بالکل اچھی گواہی ہے انشاءاللہ. پھر اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اب ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں جو پیچھے رہ جاتے. اور پھر اسی طرح انشاءاللہ ایک ہم ڈیمو بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ اگر آپ نے کسی میت کو غسل دینا ہو تو میت کے غسل کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کفن کیسے دینا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ طریقہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو مرنے کے بعد والا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے،
اور اس میں میرے خیال میں ہم سب بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی بدعات آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ ایصال ثواب میں کون سی چیزیں جائز ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، بلکہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے جو کہ صحیح ہیں۔ اور بعض دفعہ جب آپ صحیح چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو غلط چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری اپروچ ویسی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہر چیز میں کرٹیسزم شروع ہو جائے نا تو پھر لوگ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ یس، تو ہم نے پھر اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ سنت کیا ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کو کس سے فائدہ ہوگا، یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ زیادہ کرتے ہیں۔ جب وہ زیادہ ہوگا جس سے میت کو فائدہ ہے اور بار بار آپ اس کے بارے میں فیملی کو ایجوکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بدعات خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں میں ہوں جن کی جو کچھ بدعات کو اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، تو آپ نے ایسے تو نہیں کیا نا کہ آپ کو بار بار کرٹیسائز کیا جائے، آپ یہ کر رہی ہیں تو آپ غلط کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں۔ آپ کے پاس اتنا نالج آ گیا کہ ماشاءاللہ اب آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز بدعت ہے، اس کو مجھے نہیں کرنا۔ تو بس یہی اپروچ نا اپنی فیملی کے لیے بھی اڈاپٹ کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہماری بک کا تعارف تھا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص اور احسان کے درجے پہ اس کتاب کا آغاز کرنے کی اور اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور واقعی ہم اپنی زندگی ویسی گزاریں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو اس کو ناپسند ہے۔ تو یہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بریف سا تعارف تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کتاب کا پریفیس بھی پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔